नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व हिमान में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम सूरह निसा शुरू करेंगे और उसकी आयत नंबर 1 ता 10 है, जो कि पारा नंबर 4 का रुकू नंबर 12 है। उसकी हम आज तर्जुमा तफसीर बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगो, डरो अपने रब से जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और पैदा किया उसी से उसका जोड़ा और फैला दिए उन दोनों से कसरत से मर्द और औरतें। और डरते रहो अल्लाह से, वो हस्ती के सवाल करते हो तुम एक दूसरे से जिसके वास्ते से और रिश्तों से बेशक अल्लाह है तुम पर निगहबान। एक जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। हज़रत हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह पैदा हुई, इसमें इख्तिलाफ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई, यानी उनकी बाएं पसली से। एक हदीस में कहा गया, सही बुखारी की हदीस है, कि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका बालाई हिस्सा है। अगर तो उसे सीधा करना चाहे तो तोड़ बैठेगा, और अगर तू उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो कज्जी के साथ ही फ़ायदा उठा सकता है। कुरान के अल्फाज से उसी मौक़िफ़ की तायीद होती है। हज़रत हव्वा की तख्लीक उसी नफ्स वाहिदा से हुई जिसे आदम कहा जाता है। आगे फरमाया कि रिश्ते नातों को तोड़ने से बचो। अरहामुन से मुराद तमाम रिश्ते नाते हैं। रिश्तों नातों को तोड़ना सख्त कबीरा गुनाह है, जिसे कतई रहमी कहते हैं। अहादीस में कराबतदारियों का हर सूरत में कायम रखने और उनके हकूक़ अदा करने की बड़ी ताकीद है और फजीलत भी बयान की गई है, जिसे सिला रहमी कहा जाता है। वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यबी, और हवाले कर दो यतीमों के उनके माल और ना बदलो बुरे माल को पाकीज़ा माल से। वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, और ना मिलाकर खा जाओ उनके अमवाल को अपने अमवाल के साथ। इन्नहु काना हुबन कबीरा, यकीनन ये है गुनाह बड़ा सख्त। यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। खबीस से घटिया चीज़ें और तैयब से उम्दा चीज़ें मुराद हैं, यानी ऐसा ना करो कि उनके माल से अच्छी चीज़ें ले लो और महज गिनती पूरी करने के लिए घटिया चीज़ें उनके बदले में रख दो। इन घटिया चीज़ों को खबीस और उम्दा चीज़ों को पाक से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया गया कि इस तरह बदलाया गया माल, जो अगरचे असल में तो तैयब है, लेकिन तुम्हारी इस बददियानती ने उसमें खबासत दाखिल कर दी और वो अब पाक नहीं रहा।
بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث ناپاک اور حرام ہو گیا۔ اسی طرح بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تم کو خوف ہو کہ ناانصاف کر سکو گے تم یتیم کے بارے میں تو نکاح کر لو ان سے جو پسند ہو تم کو، عورتیں 2 یا 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر اندیشہ ہو تم کو کہ ناانصاف کر سکو گے تو بس ایک یا وہ جس کے تم مالک ہو، یہ زیادہ قریب ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس کے کہ نہ جھک پڑو، یعنی کہ ناانصافی کی طرف۔ اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اسے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی نہ کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کا راستہ کھلا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بلکہ ایک کے بجائے 2 سے 3 حتیٰ کہ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ، یعنی کہ شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ یہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ ایک عورت سے ہی شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے۔ جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو ایک دوسرے مقام جو کہ آیت نمبر 129 ہے یہ سورہ نساء کی، فرمایا اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو، اتنا ہی کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھر میں لٹکا رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت ہی خطرناک ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس اگر وہ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ اس میں سے از خود تو کھا لو اسے مزے سے بے کھٹکے۔ عورتوں کے مہر تاوان سمجھ کر نہ دیا کرو بلکہ فرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو۔ فرمایا تم نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ انہیں ادا کر دیا، اب وہ تمہیں اس میں سے کوئی چیز ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ دے رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، تم اسے بے کھٹکے استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہو ان کی مرضی سے زبردستی اور جبر کر کے نہ لے لیا جائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ،
واللتی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور مت حوالے کرو کم عقلوں کو ان کے مال جسے بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سبب معیشت، اور کھلاتے رہو انہیں ان میں سے، اور پہناتے رہو انہیں، اور کہتے رہو ان سے معقول بات۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نادانوں اور ناسمجھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے۔ ایسے بچے جب یتیم ہو جائیں تو وہ وراثت میں ملنے والے مال کو اللوں تللوں میں اڑا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے مال کے بیجا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ تصور ناقابل قبول ہے کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ چنانچہ اس مال کو اموالکم کہا گیا کہ یہ اصل میں معاشرے کی مشترک بہبود کے لیے ہے۔ اگرچہ انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اسے معاشرے کی مشترک بہبود میں خرچ ہونا چاہیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، پھر اگر دیکھو تم ان میں فہم تو دے ڈالو ان کو ان کے اموال، اور نہ اڑا دینا اسے فضول خرچی اور جلدی میں کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو ہو آسودہ حال تو وہ پرہیز کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ہو ضرورت مند تو چاہیے اسے کہ کھا لے مناسب طور پر۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے اموال تو گواہ کر لیا کرو ان پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال اس کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے وہ حساب لے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ کام بہت ذمہ داری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ ہی کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بننا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار، اس کا تھوڑا ہو اس میں یا بہت۔ نصیباً مفروضا، یہ حصے ہیں مقرر شدہ۔ اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب یعنی رشتہ دار کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے۔ اسلام کا یہ قانون عدل و انصاف کے تقاضوں کے
عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ عورت کو اس کے علاوہ مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب آ جائے میراث کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ، تو دے دو ان کو کچھ اس میں سے اور کہو ان سے معقول بات۔ یہاں پر اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے بعد اولاد ناتواں تو ان کو خوف ہو ان کی نسبت، بس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے اور چاہیے کہ کہیں بات درست۔ ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ ناحق اللہ میں کوتاہی نہ کر سکے، نہ حقوق بنی آدم میں اور نہ وصیت میں۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کریں جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں، یا پھر کسی دینی مقصد یا ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے۔ اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تہائی مال وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور محتاجی سے دوچار نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثہ کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فکر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یقیناً وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں اموال یتیموں کے ناجائز طور پر، در حقیقت وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، اور عنقریب داخل ہو جائیں گے وہ بھڑکتی آگ میں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اندر کی آگ تو وہ خود اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، اور وہ خود بھی دوزخ کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک وسیع و عریض آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں جن میں اس معاشرے کے پسماندہ طبقات میں سے ایک ایک کا خیال کر کے نہایت باریک بینی اور حکمت کے ساتھ احکام دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔